जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले में शरई मसाइल के हल बयान किए जाते हैं। इब्तिदा में नबी मोहतरम शफ़ी उम्मम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत शामिल करते हैं। मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मौलाना जमील मत्तारी मदनी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफ्ती साहब से सवालात का आगाज करते हैं, और आइए आपकी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरी कपड़े की दुकान है, फिर मैं रेट बताता हूँ, बेचने का लेकर आया हूँ, तो कस्टमर जो है ना वो नहीं मानता, बोलता आप झूठ बोलते हो। अगर फिर मैं मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है, मैं 100 का लाया फिर ज्यादा बताना पड़ता है। इसके मामला बता दे मेहरबानी। यानी इनके सच बोलने पर लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, रेट सही नहीं बता रहे, तो लोगों का जो गुमान है उसको फिर ये सच्चा साबित कर देते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अगर किसी ग्राहक को आपका सौदा समझ में नहीं आ रहा, आपने जो रेट बताया है और अपनी कीमत खरीद अगर वो पूछता है और आप उसको बता रहे हैं कीमत खरीद, तो कीमत खरीद फिर दुरुस्त बताना ज़रूरी है। सही। अगर आपने कीमत खरीद ज़्यादा बताई और उस पर फिर आपने नफ़ा रखा तो फिर ये जायज़ नहीं होगा। तो अव्वलन अगर किसी कस्टमर को आपके सच कहने पर यकीन नहीं आ रहा, तो आप उसको यकीन दिलाने के लिए अपने सच को झूठ में क्यों तब्दील कर लेते हैं। सही। और झूठ के ज़रिए सौदा बिक जाएगा, लेकिन अहादीस करीमा की रोशनी में फिर वो बरकत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कोई भी शख्स आपको झूठ पर उकसा रहा हो, जैसे कि आपकी सवाल की कंडीशन से ये ज़ाहिर है कि आपको लग रहा है कि मैं सच बोलूँगा तो सौदा नहीं बनेगा, झूठ बोलूँगा तो सौदा हो जाएगा, तो इस सूरत में भी आपके लिए झूठ बोलने की शरन इजाज़त नहीं है। आप अपने सच पे कायम रहें, जो आपकी कीमत खरीद कम है आप उसी कीमत खरीद पर बरकरार रहें। अगर उसको सौदा समझ में आता है तो ठीक है, ना समझ में आने की सूरत में उसके लिए भी यानी हज़ारों दुकानें हैं, और इसी तरीके के आपके लिए भी हज़ारों ग्राहक बहुत मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कोशिश की जाए कि सच पर ही कायम रहें, गलत बयानी आप भी ना करें और किसी से मजबूर होकर भी ना करें, क्योंकि ऐसे सूरत में अगला आगे स्विच कर जाएगा, दूसरी दुकान पर चला जाएगा। जाने दीजिए, आप अपना तवक्कुल मजबूत रखिए, सच का साथ दीजिए, सच्चे रहिए, इंशाअल्लाह बरकत नसीब होगी। मजीद कॉल। किस्तों पर गाड़ी लेना सही है या नहीं सही है, ले सकते या नहीं ले सकते? देखें, नॉर्मल अगर किसी शख्स से ज़ाती तौर पर ये उसकी गाड़ी को किस्तों पर ले रहे हैं, तो उमूमी एतबार से इतना तो है कि नकद के मुकाबले में जो बेचने वाला होगा वो कीमत ज्यादा रखेगा। इतनी बात को क्लियर कर लीजिए जहन में कि नकद कीमत ये होगी और उधार में कीमत कुछ ज्यादा होगी, तो फरीकैन जिस किसी भी रेट पर एग्री हो गए तो उस पर सौदा मुनाकिद हो जाता है। अब यानी फकत ये चीज जो लोगों के जहन में आती है ना कि नकद ये जो है वो 8 लाख की थी और उधार में 10 लाख की हो गई, तो ये 2 लाख कहीं सूद तो नहीं है। सही। तो 8 लाख भी इसी गाड़ी की कीमत थी और 10 लाख रुपए भी इसी गाड़ी की कीमत है, तो इसलिए ये मजीद 9 और 10 जो 2 लाख रुपए मजीद बढ़ा दिए गए, तो ये सूद नहीं है। सूद की जो तारीफ शरीयत मुताहरा ने मुकर्रर फरमाई है उसके तहत ये दाखिल नहीं होता। अलबत्ता इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि वक्त पर किस्त अदा ना करने की सूरत में जी क्या जुर्माना लगाने की शर्त है, पेनल्टी है कि आपने अगर वक्त 10 तारीख तक आपने किस्तें अदा कर देनी हैं, जो भी 20,000 25,000 जो भी किस्त तय हुई होगी,
اگر آپ لیٹ کریں گے تو آپ کو پر ڈے 500 روپے کے حساب سے اور زیادہ پیسے دینے ہوں گے. تو اگر یہ پینلٹی کی شرط لگائی گئی ہے، جرمانہ جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر اس خلاف شرع شرط کے لگنے کی وجہ سے اس طرح قسطوں پر خریداری کا عمل ناجائز ہوگا. ٹھیک. اب یہ تو نارمل معاملہ تھا. اچھا، بینکوں کے ذریعے جو گاڑیاں قسطوں پر لی جا رہی ہوتی ہیں تو ان میں غیر شرعی امور جو ہے نا وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. مثلا پینلٹی کے شرط کے بغیر کوئی بھی بینک ان کو گاڑی قسطوں پر نہیں دے گا. پھر ایک خرابی اور اس میں آ جاتی ہے کہ بینک اس گاڑی کو اس وقت تک فروخت نہیں کرتا جب تک کہ اس کی تمام تر قسطیں مکمل نہ ہو جائیں، اور ان اقساط کو وہ رینٹ کا نام دیتے ہیں کہ کرایہ ہے. اب یہاں ایک خرابی یہ مزید لازم آ جاتی ہے کہ کرایہ یعنی جس کو اجارہ کہا جاتا ہے، لیزنگ، تو اجارے کو اور سیلنگ پرچیزنگ کو یہاں پر جمع کیا جا رہا ہے. خرید و فروخت اور اجارہ یہ دو الگ الگ سودے اور معاہدے ہیں، تو یہاں پر ان دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے. یعنی شرط لگا دی جاتی ہے کہ ہم آپ کی یہ گاڑی کرائے پہ لیں گے، لیکن آپ کو بالآخر یہ گاڑی ہمیں آخر میں بیچنی ہوگی. بینک اس شرط کو قبول کر رہا ہوتا ہے. تو ایک سودے کے اندر دوسرے سودے کو انکلوڈ کر لینا اور مشروط کر دینا یہ ناجائز. اور احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفقہ فی صفقہ، ایک سودے میں دوسرے سودے کو مشروط کرنے سے منع فرمایا ہے. تو اس بنا پر مزید یہ ناجائز ہونے کی ایک وجہ پہ انشورنس گاڑی میں اس کی بھی شرط لاگو ہوتی ہے. تو اس طرح کی کئی خرابیاں آ جاتی ہیں قسطوں پر گاڑی لینے کے حوالے سے. اگر ان تمام تر اور اس جیسی دیگر غیر شرعی شرائط سے اگر سودا بالکل پاک صاف ہو، صرف بس یہ فرق آ رہا ہے کہ نقد 8 لاکھ کی ہوگی اور ادھار میں 10 لاکھ کی ہوگی، اور پر منتھ آپ کو اتنی قسطیں دینی ہوگی، کسی قسم کا جرمانہ نہیں، کسی قسم کی غیر شرعی شرائط اس سودے میں نہیں پائی جا رہی ہوں، تو پھر اس صورت میں قسطوں پر خرید و فروخت کی بالکل شرعاً اجازت ہے. ٹھیک ہے جی، بہت تفصیلی جواب آ گیا. تو دیکھ لیجئے کہ اگر قسطوں پر خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں اور کن شرائط کے ساتھ ہے. جو شرائط ہیں پھر مزید اگر کچھ شرائط آپ کے سامنے اور آتی ہیں تو دارالفتہ اہل سنت کے سامنے ان کو رکھا جائے یا مفتیان اہل سنت سے اس کی رہنمائی لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل درست رہنمائی کی صورت میں پھر عمل کیا جا سکتا ہے. چھوڑنے کا کہا جائے تو چھوڑ دیا جائے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیز اوکے ہے تو پھر اس کو کر لیا جائے، درست رہے گا. مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں. میں 1.5 سال سے ادھر راولپنڈی میں اور میری فیملی شفٹ ہو گئے ہیں. ہمارا گھر جو ہے ابائی وہ لاہور میں ہے، اور لاہور میں گھر جو ہے وہ ابھی کرائے پر ہم نے دیا ہوا. تو ایک فلور جو ہے وہ کرائے پر ہے اور ایک فلور جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو جب کبھی مجھے دفتر لاہور جانا پڑے 2 ہفتوں بعد 3 ہفتوں بعد، تو مجھے ادھر لاہور میں اپنے گھر میں قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. لاہور شریف داتا دربار جہاں پہ موجود ہے مرکز الاولیاء الحمدللہ، تو وہاں ان کی جائے پیدائش ہے، ان کے سوال سے ظاہر ہے. تو لاہور مرکز الاولیاء ان کا وطن اصلی ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد انہوں نے پنڈی میں 1.5 سال ہوا ہے وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، جاب کر رہے ہیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ جب میں لاہور آؤں گا تو کیا مجھے قصر کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ 15 دن کے لیے میں آ رہا ہوں، ہفتہ 15 دن کے لیے آ رہا ہوں، تو پھر کیا صورت بنے؟ اب دیکھیں وطن اصلی جو ان کا لاہور ہے نا، وطن اصلی ختم کرنے کی جو صورت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ طے کر لیں کہ اب میں پنڈی شفٹ ہو چکا ہوں، یہیں پہ مکان لے لیا، یہیں پہ اب مستقل رہائش اب یہیں ہوگی. رہا معاملہ لاہور کا، تو لاہور سے بالکل ترک توطن، یعنی اب یہاں پر واپسی نہیں آنا. صحیح. اس کو دوبارہ سے اپنا وطن اور اپنا جو رہائش گاہ اب لاہور نہیں ہوگی، تو بالکل ترک کر دی رہائش. اور جو ان کا ساز و سامان ملکیت وغیرہ ہو تو پھر اگر کوئی اس کو بیچ کر ختم کر کے پھر وہاں پہنچتا ہے کسی دوسرے شہر میں، تو پھر اس صورت میں اس کا پچھلا جو وطن اصلی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کے سوال سے ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا لاہور میں اپنے گھر کو باقی رکھا ہوا ہے، چھٹی گزارنے کے حوالے سے یہ وہاں پر آتے ہیں، ان کا آبائی شہر وہی ہے. تو اگر ان کا لاہور سے رہائش رکھنے کا سلسلہ بالکلیہ منقطع نہیں ہوا تو پھر ان کا وطن اصلی وہ باقی ہے. صحیح. جب باقی ہے تو لاہور میں چاہے وہ 1 دن کے لیے آئیں، 5 دن کے لیے آئیں، 10 دن کے لیے آئیں، جتنے دنوں کے لیے بھی آئیں گے تو یہ مکمل ہی نماز پڑھیں گے.
اب رہا معاملہ پنڈی کا، پنڈی میں 1.5 سال ان کو ہوا ہے، تو یہ پنڈی میں ان کے جو رہائش ہے یہ مستقل پیمانے پر پنڈی میں بھی کوئی مکان خرید لیا اور وہیں رہنے کی بھی نیت کر لی ہے، یا صرف دفتری معاملات کی بنا پر کہ ان کی جاب چونکہ پنڈی میں، اس لیے لاہور سے پنڈی آنا جانا دشوار ہے، تو ہفتے میں 2 ہفتے میں لاہور چکر لگا لیتے ہیں، اور رہائش ان کی پنڈی میں ہی ہے عارضی۔ اگر وہ عارضی ہے تو پھر اس کے احکامات الگ ہوں گے، پھر پنڈی کا وطن اصلی ہونا یہ نہیں بنے گا، پھر وہ وطن اقامت کی صورت بنے گی۔ وطن اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی جگہ جو آپ کے شہر سے 92 کلومیٹر کی مسافت پر دور ہے، وہاں اگر آپ 15 دن کی نیت سے جاتے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر 15 دن سے کم کی نیت سے جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ قصر کریں گے۔ تو سائل محترم سے گزارش یہ ہے کہ پنڈی میں جو آپ کی رہائش ہے اس کے بارے میں مزید وضاحت کر دیں، وہ کس حیثیت سے ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ لاہور میں آپ نے اپنی رہائش کو ختم کیا ہے نہیں کیا، تو میرا مشورہ یہ ہے دارالفتاء اہل سنت الحمدللہ لاہور داتا دربار کے قرب و جوار میں ہی الحمدللہ برکتیں لوٹ بھی رہا ہے اور لٹا بھی رہا ہے، تو آپ دارالفتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور میں آپ رجوع کریں اور مفتی صاحبان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا یہ مسئلہ رہائش کے حوالے سے، وطن اقامت کون سا ہے، وطن اصلی کون سا ہے، وطن سفر کیا ہوتا ہے، تو چونکہ آپ کا یہ سفر سے تعلق رہ چکا ہے اور رہے گا جب تک آپ یہ سلسلہ کریں گے، تو آپ کو ان احکامات کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں ترقیاں کر رہے ہوتے ہیں، نئے شارٹ کورسز آ جاتے ہیں، کچھ نئی باتیں آ جاتی ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کو ہم اختیار کرتے ہیں اور پھر اس سے گریجولی ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہماری ٹریننگ کے تحت یا کسی بھی اعتبار سے ہمیں ترقی مل گئی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، اب 2 شہروں کے مقیم ہو گئے، اب ہماری نمازوں کے کیا مسئلے ہوں گے، ہم نے کس طرح سے ان کی ادائیگی کرنی ہوگی، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت دارالفتاء اہل سنت میں دے دیں۔ ہم اگر تھوڑے سے بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر ہمیں دیکھتا ہے اور پہلی صورت میں ہمیں کوئی خاص دوا ریکمینڈ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں ایک ٹیسٹ لکھ کر دے دیتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے، یہ کروا لیں، اور یہ کروانے کے بعد جب آئیں گے پھر مزید رپورٹس دیکھ کر آپ کی تشخیص کی جائے گی اور آپ کو جو میڈیسن ہے وہ پرسکرائب کی جائیں گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا کیا کہ اچھی نوعیت ان کے سامنے آ جائے گی تو صحیح دوا بھی دے سکیں گے۔ تو شرعی معاملے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، مسائل سیکھنے ہیں تو اگر پہلی مرتبہ میں ہم اپنی صحیح تفصیلات نہیں بتا پائے، اگلی مرتبہ میں مکمل تفصیلات پیش کریں تاکہ درست حل مل جائے اور ایسا حل ہو جو ہمارے لیے ممکن العمل ہو، اس پر عمل بھی ہم کر سکیں انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہمیں بھی زیادہ دینا پڑے گا، تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل، آرام سے اور احسن انداز سے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ مزید کا میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں دارالفتاء اہل سنت گیا تھا مسائل سیکھنے کے لیے طلاق کے حوالے سے، تو یہ بتائیے کہ جیسے وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی، اگر میں نے کوئی ایسا الفاظ بول دیا اور پھر میں سیکھنے کے حوالے سے گیا ہوں تو اس سے نکاح میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، یعنی کہ دے دوں گا اس طریقے سے؟ ٹھیک ہے جی۔ مذاکرہ طلاق کو دارالفتاء اہل سنت میں ڈسکس کرتے وقت پھر وہی الفاظ کہے جو طلاق کے وقت کہے تھے، تو کیا اس سے مزید کچھ؟ اب یہ شاید ان کا سوال سے آئیڈیا یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بعض ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو شرعی مسائل کا جوش جذبہ رکھتے ہیں سیکھنے کا، تو اس حوالے سے یہ پوچھنے کے لیے گئے ہیں، اور پھر اس دوران مثالوں کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر کوئی یوں کر دے تو پھر کیا حکم ہوتا ہے، یوں کرے تو کیا حکم ہوتا ہے۔ تو اگر فرضی سوال ہوا، فرضی سوال تو بہت ساری صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو اس کا کیا حکم ہے۔ بظاہر بولنے میں تو یہ جملہ آ رہا ہے جی کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں تم کو طلاق دے دوں گا، لیکن یہ سوال کرنے والا، پوچھنے والا ایک سوال کر کے اس کا جواب معلوم کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ فرضی سوال کہ اگر کسی نے یوں کہا، اگر کوئی یوں اپنی بیوی سے جھگڑے میں یوں بول دیتا ہے، تو اس طرح کہنے اور سوال کرنے سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر یوں دیکھا جائے تو کتب فقہ بھری پڑی ہیں، اور اس میں کئی جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ اذا قال الرجل لزوجہ انت طالق، تو اب اس میں یہ کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے،
تو اب یہ مثال اگر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی استاذ اپنے معلم اپنے طلبہ کو مسائل سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، تو اس میں باقاعدہ وہ متکلمانہ انداز میں بھی جملے ہوتے ہیں، اور لیکن اس وقت چونکہ طلبہ کو سکھانا مقصود ہے، مسائل بتانا مقصود ہے، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ باقی یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی شاید کوئی الجھن محسوس ہو رہی ہے، کسی قسم کے وسوسے میں یہ آ رہے ہیں، لگ ایسا رہا ہے، تو جب دارالافتاء اہل سنت آپ گئے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو بھی دوبارہ دارالافتاء اہل سنت سے ڈسکس کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب جب یہ سوال ہوا تو ایک بات جو جس طرح میں نے بھی عرض کی کہ اگر یہ سچویشن پہلے ہو چکی، فرضی سوال نہیں ہے، مذاکرہ طلاق پہلے ہو چکا، یعنی پہلے گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد اب بندہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے کہ جو الفاظ میں نے کہے تھے گھر میں کیا اس سے طلاق ہو گئی یا نہیں، وہ مفتی صاحب کے پاس آ کر مفتی صاحب کے سامنے بھی دوہرا دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہے تھے، تو کیا ایسی صورت میں بھی طلاق پر اثر ہوگا؟ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو آپ کا سوال ہے اسی کو تھوڑا سا واضح کر کے بیان کرتا ہوں۔ جیسے کوئی شخص میاں بیوی میں جھگڑا ہونے کی بنا پر طلاق واقع کر دی اس نے نا، اب وہ ایک طلاق واقع بالفرض ایک طلاق اس نے دے دی ہے، اور اب وہ مفتی صاحب کے پاس آ کے پوچھنا چاہتا ہے کہ اب میرا اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے اور اس رشتے کو آگے چلانے کی کیا صورت بن سکتی ہے، تو مفتی صاحب اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے طلاق کس طرح دی تھی، چونکہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی غلط فہمی میں طلاق سمجھ لیتا ہے لیکن طلاق نہیں ہوئی ہوتی، وہ طلاق ہوئی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہوئی، تو اس لیے الفاظ اگر مفتی صاحب نے پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا الفاظ کہے تھے، اب شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اب مفتی صاحب اس کو جواب دیتے ہیں کہ اس سے ایک طلاق پڑ گئی۔ اب اگر یہ شاید اگر سائل کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ایک طلاق تو گھر پہ دے کر آیا تھا، دوسری مفتی صاحب کے سامنے میں نے جو بتایا ہے، تو کیا اس سے کہیں دوسری طلاق تو نہیں پڑ گئی؟ تو جب آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے طلاق کے الفاظ کس طرح کہے تھے اور آپ اس کی خبر دے رہے ہیں کہ میں نے اس طرح کہے تھے، تو اس خبر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس خاص سچویشن میں کہ کسی نے سوال پوچھا کہ آپ نے الفاظ طلاق کیسے کہے، پھر آپ نے بتایا کہ میں نے یوں کہے تھے، تو اس طرح خبر دینے پر، کسی کے پوچھنے پر خبر دینے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی آدمی نے آ کر ویسے ہی بغیر کسی اس میں آ کے اپنی بیوی کو ڈائریکٹ یوں کہا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، حالانکہ اس نے طلاق نہیں دی تھی، اب جو بیوی کو اگر خبر دے گا نا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں تو اس سے طلاق ہو جائے گی۔ لیکن مفتی صاحب کے پوچھنے پر کہ آپ نے کیا الفاظ کہے تھے، کس طرح کہے تھے، تو وہ آپ ڈیفائن کریں گے کہ میں نے یوں کہے تھے، تو اس طرح بتانے سے نہیں ہوگا، اور دیگر زاویوں سے خبر دینے کے کچھ الگ احکام ہیں کہ بعض اوقات خبر دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن خاص کسی کے پوچھنے پر الفاظ طلاق کس طرح کہے تھے اس کی آپ وضاحت کر رہے ہیں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ سوالات جو میسیجز پر آئے ہوئے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا دوران عدت عورت نہا سکتی ہے؟ دوران عدت عورت کا غسل کرنا نظافت وغیرہ کی بنا پر یا کسی اور عذر کی بنا پر یہ بلا شبہ جائز ہے، بلکہ اگر اس کو ناپاکی کے ایام سے فراغت ہوئی ہے تو اب تو غسل کرنا اس کے لیے فرض ہو جائے گا۔ یہ سوال ہے کہ جمعے کے بعد والی جو 4 سنتیں ہیں ان کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ جمعۃ المبارک میں عوام الناس میں یہ خاص کر مردوں میں تھوڑی زیادہ، چونکہ مرد حضرات ہی جمعہ پڑھتے ہیں، خواتین تو ظہر پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو ان میں ایک سوال یہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے ان کے کہ جمعے کے دن جو ہم 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تو جمعہ ہے، تو بقیہ جو سنتیں ہوتی ہیں وہ جمعے کی ہوتی ہیں یا ظہر کی ہوتی ہیں؟ جی، تو یہ عوامی ایک الجھن ہے، تو ذہن میں رکھ لیجئے جمعۃ المبارک کے دن جو مقیم اور تندرست جس کے اوپر جمعے کی شرائط پائے جانے کی وجہ سے جمعہ فرض ہوتا ہے، تو وہ جو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں وہ تمام تر رکعتیں جو 14 رکعت ہیں، تو یہ تمام کی تمام رکعتیں، چاہے وہ جمعے کے فرض سے پہلے کی 4 سنتیں ہوں یا بعد کی 4 سنتیں، پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام جمعۃ المبارک کی نیت سے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نماز کا رکوع یا سجدہ کرنا بھول گئے تو اب کیا حکم ہے؟ سجدہ نماز کا فرض ہے، ٹھیک ہے،
اور رکوع بھی فرض ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو اس طرح سے نماز مکمل اپنے طور پہ کر لی, سلام پھیر دیا, اب اس کو یعنی نماز سے مکمل فارغ ہونے کے بعد اب اس کے ذہن میں آتا ہے اور یہ یقینی صورت ہے کہ اس نے سجدہ ایک چھوڑ دیا تھا یا اس نے رکوع ایک چھوڑ دیا تھا, تو فرض چھوڑنے کی بنا پر وہ نماز نہیں ہوئی, اس نماز کو پھر یہ دوبارہ سے نئے سرے سے پڑھیں گے. جی کال دیجیے گا. میرا نام احسان ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حق مہر جو شرع محمدی ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے, یہ آپ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے جی, حق مہر شرع محمدی کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ میں مہر کی کم سے کم مقدار کو بیان کیا گیا ہے, اور وہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے 10 درہم. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جو کرنسی تھی, چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کو درہم کہا جاتا تھا, اور جو سونے کے سکے ہوتے تھے ان کو دینار کہا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 درہم کو ایک مقدار بیان فرمایا کہ یہ کم سے کم مہر ہے, اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. اب جو اس زمانے رسالت میں 10 درہموں کو جب ہم وزن کرتے ہیں اور آج ہمارے گراموں کا حساب ہے, تو اس گراموں میں چاندی کتنی بنتی ہے, تو وہ بنتی ہے 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی, 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی. اور اس کو جب ہم گراموں میں لے کر آتے ہیں تو یہ تقریباً 31 گرام کے قریب یہ وزن بنتا ہے. تو یہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے. اب اس سے اوپر آپ چاہے جتنا چاہیں مقرر کر سکتے ہیں. مہر حسب استطاعت جتنا شوہر بآسانی دے سکے, تو یہ شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے, تو جتنا شوہر بآسانی دے سکے. تو عورت کا مہر مثل کے قریب یا مہر مثل جتنا ہے اتنا مہر مقرر ہونا چاہیے, اور مہر مثل سے کم بھی مہر مقرر نہیں ہو, اور اتنا زیادہ بھی مہر مقرر نہ کیا جائے کہ شوہر کی دینے کی طاقت سے وہ زیادہ ہو. اور احادیث کریمہ میں بھی اس نکاح کو برکت والا کہا گیا ہے کہ جو نکاح کم خرچ ہونے کی صورت میں کیا جاتا ہے. کم خرچ کا مطلب یہ کہ بہت بڑی مقدار میں مہر کو مقرر نہ کیا جائے. اگرچہ جتنا بھی آپ مہر مقرر کر لیں اور شوہر بھی اس کے دینے پہ ایگری ہو تو وہ مہر مقرر ہو جائے گا. بالفرض کوئی 10 لاکھ روپے بھی مہر مقرر کر لے اور شوہر سے ایجاب و قبول 10 لاکھ روپے مہر پہ ہو جائے اور وہ بھی ایگری ہے, تو 10 لاکھ روپے ہی دینا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. ورنہ کم سے کم جو مہر ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی, یہ تولے و ماشی کے حساب سے حساب ہے, اور گراموں میں تقریباً 31 گرام بنتا ہے. اور حالیہ سونے چاندی کے ریٹ کا اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, لیکن بعض خاندانوں میں جو ہے نا خالد بھائی رواج یہ ہے کہ ہم 1200 سے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ اب وہ 1200 روپے کب سے چل رہا ہے تو پتہ نہیں 20-25 سال سے وہ 1200 شاید 1200 رکھنا درست ہو, جب 1200 رکھنا درست ہوگا یقیناً, لیکن اب جبکہ 1200 روپے میں تقریباً 1 تولے کے قریب یا 1.25 تولے اگر چاندی آ رہی ہو تو 2 تولے 7.5 ماشے کا فیگر تو ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا. تو 1200 1500 1100 یا اتنے روپے, لیکن وہ اگر 2 تولے 7.5 ماشے کی قیمت سے جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس کی قیمت سے اگر نیچے کم ہے تو اس طرح مہر مقررہ کرنا یہ درست نہیں ہے. تو مہر شرعی حوالے سے جو اس کی کم سے کم مقدار ہے وہ آپ کو بیان کر دی. اس سے اوپر آپ کی مرضی ہے فریقین کی, لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے مہر کو مقرر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کسی کو اپنے تابع رکھنے کے لیے مہر مقرر نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک حق ہے اور اس کو درست طریقہ کار کے مطابق رکھنا چاہیے. مفتی صاحب ایک سوال ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے مہر مقرر کیا اور مہر ادا کرنے سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا تو مہر کے ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ مہر شوہر پہ لازم رہا اور بیوی کا انتقال ہو گیا, یعنی اس کو جیتے جی نہ مل سکا, تو جس طرح کسی بھی مرنے والے شخص کے جو قرضے لوگوں کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو وہ وصول کیے جاتے ہیں اور ان کو پھر وراثت میں اور جو شرعی ضابطے کے مطابق جو احکامات ہیں ان سے گزارا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو شوہر کے اوپر واجب الادا مہر تھا اور ادا نہیں کیا گیا تو وہ مہر بھی عورت کے ترکے میں شامل ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ عورت کے اپنے جہیز کا سامان ہوگا, اس کے اپنے زیورات ہوں گے, اس کے دیگر
اب کوئی خاتون ایسی ہوں گی جن کا بینک بیلنس بھی ہوگا، اکاؤنٹ میں رقمیں موجود ہوں گی، کوئی کاروبار بھی ہوگا، کوئی زمینیں ہوں گی، تو یہ جتنی چیزیں وراثت کے اندر آئیں گی تو جو مہر ادا نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی وراثت میں انکلوڈ کیا جائے گا. ٹھیک، یعنی یہ جو شوہر ہیں ان کے یہ مقروض ٹھہریں گے کہ آپ اتنے کے جی، عورت کے قرض دار رہے. عورت کے قرض. ٹھیک ہے. مجھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسی سے ریلیٹ ہے تو میں نے سوچا کہ ہاتھ کیا طرز کر دوں. انتقال ہو جانے کی صورت میں چاہے شوہر کا ہو اور چاہے بیوی کا ہو، اگر مہر ادا نہیں کیا ہوتا تو کہتے ہیں کہ جناب سرہانے کھڑے ہو کے یا پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر اگر ادا نہیں کیا ہے اور شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاس کھڑے ہو کر یہ کہہ دو کہ میں نے مہر معاف کیا. اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہوا ہوتا ہے تو شوہر کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مہر کے معاف کرنے کی ایسی کوئی صورت بنائی جائے. دیکھیں، عورت کے انتقال ہونے پر شوہر پر تو لازم ہے، اب تو اس کو ادا ہی ادا کرنا ہے. وہ معافی کی صورت عورت اب معاف تو کر ہی نہیں سکتے. رہا معاملہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ موجود ہے تو عام طور پہ اس وقت عورت کو لایا جاتا ہے کہ اس کے اپنے جو زیادتیاں ہوئیں اس کی طرف سے حق تلفیاں ہوئی تو ان کو معاف کر دے. اسی میں لگے ہاتھوں جو ہے نا وہ مہر بھی معاف کروایا جا رہا ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ عورت معاف کرنا چاہے تو اس کو معافی کا اختیار حاصل ہے. اب چونکہ یہ جو مال تھا نا وہ یعنی شوہر کے انتقال ہونے کی صورت میں اس پہ جو واجب الادا تھا، تو اب شوہر کے جو دیگر اموال ہیں ان اموال میں سے عورت کا مہر ادا کیا جائے گا. تو اب عورت اپنا یہ جو حق ہے نا مہر کا وہ شوہر کے ترکے میں سے لینے کی حق دار ہے اور شوہر کے دیگر ورثہ اس کو ادا کریں گے. تو اگر عورت بعد وفات شوہر بھی اپنا مہر معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عورت اگر مہر معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن زبردستی اور جبرن اس سے مہر معاف نہیں کروایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا. مزید کال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے گا. بھائی جان، اگر کوئی عمرے کی سعادت کے لیے جائے تو 28 دن کا عمرہ ہو تو نماز قصر پڑھنی چاہیے یا مکمل پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب، 28 دن کے پیکج کے ساتھ اگر بندہ جا رہا ہے تو نماز کی کیا صورتحال ہوگی؟ 28 دن کا جو پیکج ہے نا، اب اس میں نارملی تو یہی ہوگا کہ ان کے کچھ ایام مکہ مکرمہ میں ہوں گے، کچھ مدینہ منورہ میں ہوں گے. اب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کتنے دن اور مدینہ منورہ میں کتنے دن، یہ انہوں نے بیان نہیں کیا. تو اب یہ جو کاروان والے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی مختلف انداز میں شیڈول بن جاتا ہے. کچھ پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں 10 دن بالفرض، پھر اس کے بعد 8 دن مدینہ منورہ آ جائیں گے تو یہ 18 دن ہو گئے. آخری کے 10 دن پھر مکہ مکرمہ میں آ جاتے ہیں. کوئی پہلے مدینہ منورہ کا شیڈول بناتا ہے، درمیان میں مکہ مکرمہ، پھر واپسی مدینہ منورہ. تو کوئی ابتدائی 15 دن مکہ مکرمہ تو بقیہ دن مدینہ منورہ. تو اصل یہ ہے کہ آپ اگر 15 دن 15 راتیں، اب یہ جو فارمولہ ہے انہوں نے 28 دن تو کہہ دیا، لیکن اس وقت ہم ان کی واضح صورت تو بیان نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں مقیم کب بنیں گے. اگر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں یا مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کسی بھی ایک جگہ جانے میں اگر آپ کو 15 دن 15 راتیں آپ کو وہاں پر گزارنی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ مکہ مکرمہ گئے تو وہاں پہ مقیم. اگر آپ 15 دن 15 راتیں اس سے زیادہ ایام مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر مقیم یکمشت. اور اگر آپ کے 15 دن 15 راتیں نہیں بنتی، 12 دن بنتے ہیں، 12 راتیں بنتی ہیں، 8 دن 10 دن اتنے بنتے ہیں دونوں مقامات پہ، تو آپ مکہ مکرمہ میں بھی مسافر، مدینہ منورہ میں بھی مسافر رہیں گے جب تک کہ اپنے وطن واپس نہ آ جائیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم نظر رحمت فرمائے. حرمین طیبین کی بار بار با ادب با ذوق حاضری ہمارے ناظرین کا مقدر فرمائے. اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران دعا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ 2 خطبوں کے درمیان جب وقفہ ہوتا ہے اس وقت دعا کی جائے تو اس وقت ہاتھ اٹھا کے نہ کریں، لبوں کو ہلا کے دعا نہ کریں، دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی سے جو آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. ٹھیک ہے جی. گھر میں بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں اور ان کھلونوں میں گڑیا، ٹیڈی بیئر وغیرہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ان کی موجودگی میں کمرے میں نماز ادا کرنا درست ہے؟ عمومی اعتبار سے یہ جو کھلونے اس میں چہرہ بھی واضح ہوتا ہے بعض اوقات،
لیکن یہ قابل احترام نہیں سمجھے جاتے، نہ ان کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا، کبھی ادھر پڑا کبھی ادھر پڑا ہے۔ تو تصویر ہے، مجسمے کی صورت ہے، لیکن بطور تعظیم یہ کہیں رکھا نہیں گیا اور یہ ادھر ادھر گرتا پڑا ہوا ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ خودکشی کرنے والا مسلمان، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے، ایصال ثواب، اسی طریقے سے 10واں 40واں اور برسی وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ خودکشی کرنا معاذ اللہ یہ اس کا اپنا ایک ذاتی ایک عمل تھا، جس طرح کوئی بے نمازی ہے گناہ گار ہے، کوئی شراب نوشی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، تو اسی طرح خودکشی بھی ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آدمی مسلمان ہی ہوتا ہے جبکہ اس نے خودکشی کے عمل کو حلال نہ جانا ہو۔ تو ہم یہ حسن ظن نہیں رکھیں گے کہ اس نے حرام سمجھتے ہوئے بس جذبات میں آ کے اپنا یہ کام تمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خودکشی سے ہم سب کو مسلمانوں کو محفوظ فرمائے کہ بہت سخت وعیدیں احادیث کریمہ میں اس کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں کہ جو اپنے آپ کو جس انداز میں قتل کرے گا، روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑ سے گرا کر، دریا میں ڈوب کر، یا آگ کے ذریعے سے، یا چھری چاقو اس طرح اسلحے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو قتل کرے گا، تو جہنم میں بھی اسی انداز میں اپنے آپ کو وہ مارتا رہے گا۔ دنیا اور آخرت کا فرق یہ آ جائے گا کہ دنیا میں اس نے اس طرح اقدام قتل کر کے اپنے آپ کو قتل کر دیا، موت واقع ہو گئی، اب آخرت کی طرف برزخ کی طرف چلا گیا، لیکن قیامت کے دن یہ وہ کیفیت جو موت والی تھی نا، وہ کیفیت میں آ رہا ہوگا لیکن مرے گا نہیں، بس یہ عمل اس کا ہوتا ہی رہے گا، یہ مسلسل یہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا، اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نظر رحمت فرما دے اور اس کی بخشش فرما دے۔ وضو کے نوافل کون کون سی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ وضو کے نوافل کون کون سی نماز سے پہلے؟ جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب پڑھ رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی نمازیں بھی ہیں کہ جن میں وضو؟ فجر کی جو نماز ہے نا، فجر کی نماز کا پورا وقت اس میں نوافل نہیں پڑھ سکتے، تحیۃ الوضو نہیں پڑھ سکتے اس موقع پہ۔ اسی طریقے سے جو مکروہ اوقات ہیں 3 اوقات ان میں نہیں پڑھ سکتے، خطبہ جمعہ کے وقت نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، عصر کی نماز سے پہلے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب غروب آفتاب تک نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس طرح چند اوقات ہیں جن میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے۔ علم دین حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ علماء اہل سنت کی کتب کی طرف مراجعت کی جائے، کتب کو پڑھا جائے، کتابوں کو دیکھنا، اس سے بھی مسئلہ ایک اچھے انداز سے سمجھ میں آتا ہے۔ کتاب پڑھتے پڑھتے جو مسئلہ سیکھ رہے ہیں، اگر اس میں کچھ الجھن ہو رہی ہے تو اس کو لے کے علماء کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، انشاءاللہ عز و جل اچھی رہنمائی بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں احکام دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا